अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, क्या वाकई अवाम का वोट अब इतना बेबस हो चुका है कि हर इलेक्शन के बाद सबसे पहले धांधली का शोर ही सुनाई देता है, या फिर हमने शिकस्त को तस्लीम करने की रवायत ही छोड़ दी है? आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हो गए, नताइज भी आ गए, लेकिन सियासी जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। एक तरफ कामयाबी के दावे हैं तो दूसरी तरफ धांधली के संगीन इल्ज़ामात। सवाल ये है कि अगर अवाम ने अपना फैसला दे दिया है तो फिर इतना बड़ा तनाज़ा क्यों है, और अगर वाकई वोट पर डाका पड़ा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसी बहस को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले ज़रा सुनिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो का दावा है कि आज़ाद कश्मीर में उनका मैंडेट चुराया गया, इलेक्शन कमीशन को सबूत भी दिए गए, लेकिन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उन्होंने ट्रुथ कमीशन बनाने, इंतखाबी मवाद अवाम के सामने लाने और ये सवाल भी उठाया कि अगर धांधली नहीं होनी तो फिर आखिर छुपाए क्यों जा रहा है। साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि अगर कश्मीर के अवाम के मैंडेट का एहतराम ना किया गया तो इसके असरात वफाकी सियासत तक जाएंगे। आइए सुनते हैं। के वोट पे, कोटली के वोट पे उनको डाका डालने की इजाजत देंगे तो ये उनकी भूल है। 30 पोलिंग स्टेशंस में जिसके पास मेरे पास वीडियो सबूत है, ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ तब मुमकिन है जब आप साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए नहीं, धांधली करवाने के लिए आपने ये फेजेस करवाया। जो इन्होंने आपसे वोट चोरी किया है, जो इन्होंने मीरपुर के वोट पे डाका मारा है, जो इन्होंने कोटली के वोट पे डाका मारा है, इंशाल्लाह ताला मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। हम कौमी मफाद पे रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला उस सियासी जमात से है जो नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल ये धांधली के पैदावार है। ये किसी एक इलेक्शन भी पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा एक इलेक्शन नहीं है जो ये लोग जीते हैं तो अवाम के वोट के ताकत पे जीते हैं। जब पहले दफा इनका जमात का कायद पंजाब का वजीर आला बना तो वो धांधली की वजह से और IJI का कहानी की वजह से वो वजीर आला का कुर्सी संभाला। इनकी जमात का कायद पहली दफा वजीर आजम बना तो अस्कर खान केस के नतीजे में और धांधली ज़दा वजीर आजम बना। जब तीसरी दफा वजीर आजम बना तो आरओ इलेक्शन की वजह से वजीर आजम बना। अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये अवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से, फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। वो किस मुंह से इनकार कर सकते हैं? वो कैसे कह सकते हैं कि धांधली नहीं करते? ये नस्ल दर नस्ल धांधली करते आ रहे हैं। मैं अपने कारकुनों को बताना चाहता हूं कि हर चोरी शुदा सीट, हर चोरी शुदा वोट मैं इनसे छीन के आपको वापस दिला दूंगा, इसका आप फिक्र ही ना करें। 2 तारीख को आपने सबको कायल करना है। आपने जो PTI वाले दोस्त कह रहे हैं बॉयकॉट शॉयकॉट, उनको 1-2 थप्पड़ मार के समझा दे कि बॉयकॉट नहीं होता, वोट डालो, कश्मीर के हक के लिए वोट डालो। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ आपने सुना, लेकिन इस पर रद्द-ए-अमल भी फौरी सामने आया। पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी ने न सिर्फ उन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया बल्कि पीपल्स पार्टी को भी सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया। आइए वो भी सुन लेते हैं। बिलावल साहब को सुना तो मुझे यकीन माने, मुझे तो लगा कि जैसे वो किसी को कॉपी कर रहे थे और जिस तरह की ज़बान, जिस तरह की बातें वो कर रहे थे वो ऐसी कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं है जिसको वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। मैं आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब ये बार बार धांधली का जो रोना रो रहे हैं, वज़ीर आज़म आपका, प्रिजाइडिंग अफसर आपके, RO आपके, ACDC आपके, पुलिस आपकी, चीफ सेक्रेटरी आपका, और धांधली कर दी नून लीग ने। यानी आप कहना क्या चाहते हैं? आपका मसला क्या है? ये मजलूमियत का लिबादा ओढ़ कर, ये इस किस्म की गुफ्तगू करके
نفرت پھیلانے والی گفتگو کر کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ تانے مارتے ہیں. بائی دا وے ان کو کشمیر کے اندر بھی جو ہے وہ فارم 45 کی جو ہے وہ شکست ہوئی ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھنی چاہیے. اور وہ ویسے علیحدہ بات ہے کہ نواب شاہ میں ایک گھر کی سیٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ جو بھی امیدوار اپلائی کرتے ہیں وہ امیدوار ہی غائب کر دیے جاتے ہیں. یہ بھی ان آنکھوں نے دیکھا اور اس میں سنا. ریاست کا مفاد جو ہے وہ نون لیگ کا مفاد بن گیا ہے. کون سے مفاد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نے صدر مملکت کے عہدے کے مفاد کی بات ہو رہی ہے, یا چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے عہدے کے مفاد کی بات ہو رہی ہے, 2 صوبوں کی گورنرشپ کے مفاد کی بات ہو رہی ہے, یا مسلسل چوتھی مرتبہ کراچی پر قبضے کے مفاد کی بات ہو رہی ہے؟ کس مفاد کی بات ہو رہی ہے؟ اور گلگت بلتستان کی حکومت کا نام آپ نے قومی مفاد رکھا ہوا ہے. گلگت بلتستان کو قومی مفاد کہتے ہیں آج کل. وہاں پر آپ نے کیسے حکومت بنائی ہے؟ اب پھر وہی بات ہے, تم ہی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. نون لیگ گلا پکڑتی ہے صبح تو پتہ نہیں کیا پیر پکڑتی, اس طرح کی بات کرتے ہوتے ہیں. اب کل جو ہے وہ پورے پاکستان نے, پوری دنیا نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے کل کسی کا گلا پکڑا اور پھر رات تک پاؤں پکڑ کے بیٹھے رہے, اور جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ آ کر ایکسپلینیشنز دینی پڑی اور دیتے رہے. میرا یہ مطلب تو نہیں تھا بھائی جان, سپائن نہیں تھی تو بولنا نہیں تھا. اگر ہمت نہیں تھی, اگر جو ہے وہ اتنا انقلابی بننے کا شوق آیا ہے, پھر پیروں پہ کھڑے ہو جائیں ذرا سا. کیا ہے پھر اپنے بیان پہ قائم تو رہے, یو ٹرن خان تو نہ بنے آپ بھی. ویسے آپ کاپی اسی کو کر رہے ہیں. ناظرین, صرف مسلم لیگ نون نہیں, سندھ حکومت کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے بھی مسلم لیگ نون پر سخت طنز کرتے ہوئے سوال اٹھائے کہ اگر سب کو شفاف تھا تو پھر انتخابی عمل پر اتنے سنگین اعتراضات کیوں سامنے آ رہے ہیں. پہلے وہ بھی سن لیتے ہیں جو تابڑتوڑ حملے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اور نون لیگ کی جانب سے ہو رہے ہیں. اب اس کا جو عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس ہوئی, اس کے جواب میں شرجیل انعام میمن نے کیا کہا, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. یہ جو اقتدار کی بات کر رہے ہیں, جس طریقے سے خیراتی اقتدار پہ پی ایم ایل این کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے, فارم 47 پہ, وہ پورے پاکستان کے بچے کو پتہ ہے. پورے پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے پنجاب کی عوام نے ان کو بری طریقے سے شکست دی, عبرتناک شکست دی, اور ان کو جو ہے وہ ان کے کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکا, اور پھر بھی یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. جس طریقے سے ان کو وفاقی حکومت ملی, وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے ان کو پورے پنجاب اور پورے پاکستان میں بہت بدترین شکست نصیب ہوئی. فارم 47 کی پیداوار یہ پارٹی جو ہے وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر میں بھی فارم 47 کی طرح جو ہے وہ دھاندلی زدہ حکومت میں بیٹھیں. آپ نے اگر کام کیا ہے تو اس کو آپ کو عوام کو آپ کو ووٹ دینا چاہیے, اور ہم نے کام کیا تو ہمیں عوام نے ووٹ دینا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ہمیشہ پہلے سے زیادہ ووٹ ملے ہیں اور سیٹیں ملی ہیں, اور آپ کو جو ہے ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے جو ہے وہ آپ بیٹھے ہوئی ہیں. آپ نے رونے کی بات کی, رونا کسی نے نہیں کیا. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. آپ لوگ مطلب ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک چوری ہے, ایک سینہ زوری, آپ لوگ ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے فارم 47 کے ذریعے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں ایک اور کھلا چیلنج, آپ کوئی بھی پنجاب کا حلقہ آپ چن لیں, آپ استعفیٰ دے دیں محترمہ صاحبہ, چیف منسٹر صاحبہ, اور دوبارہ کسی بھی الیکشن سے پنجاب کی کسی ایک کانسٹیٹوئنسی سے الیکشن لڑ کے دکھا دیں. ہم بھی استعفیٰ دیتے ہیں, ہم بھی کسی بھی سیٹ سے جو الیکشن لڑتے ہیں سندھ سے, تو دیکھیں کہ سندھ کی عوام ہمیں الیکشن میں ووٹ کے دے کے کامیاب کریں گے, اور پنجاب کی عوام آپ کو کسی بھی حلقے سے کامیاب نہیں کریں گی. آپ کے جتنے بھی ایم این ایز ہیں, آپ جتنے بھی ایم پیز ہیں, خود چن لیں. کوئی بھی 3-4 لوگ وہ ریزائن کریں, ہم بھی 3-4 لوگ ریزائن کرتے ہیں, ہم اپنے حلقے سے دوبارہ الیکشن لڑتے ہیں, آپ اپنے حلقے سے دوبارہ الیکشن لڑیں. زبردستی اقتدار کی کرسیوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر سے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں. میں وہی کہتا ہوں کہ یہ آپ لوگ وہ کرایہ دار ہیں جو کرائے پہ آئے اور اقتدار میں بیٹھے اور اپنے آپ کو مالک مکان سمجھ کے بیٹھے ہیں. آپ کے وفاق کے وزیر کیا کر رہے تھے میرپور ڈویژن میں, وہاں پہ موجود تھے اور پوری انتظامیہ پہ اثر انداز ہو رہے تھے. آپ کے وفاق کے وزیر جو ہیں وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کر رہے تھے. آپ الیکشنز میں جو ہیں, جو اس سے پہلے کبھی کشمیر آپ کو یاد نہیں آیا, الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ پہ کچھ زیادہ مہربان ہے, آپ کو نرمی دے کر بیٹھا ہوا ہے, آپ کی وائلیشنز کو اگنور کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو آپ کو اس کی ایج ملے, کیونکہ آپ کی وفاق میں حکومت ہے اور آپ کی پنجاب میں حکومت ہے. آپ کی پولیٹیکل پارٹی اقتدار کی ہوس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی ناجائز طریقہ اختیار. ناظرین, بیانات اپنی جگہ, لیکن اصل سوال اب بھی وہی ہے کہ کیا صرف سیاسی بیانیوں کی جنگ ہے, یا واقعی عوام کے مینڈیٹ پر سنجیدہ سوالات اٹھ رہے ہیں؟ کیا آزاد کشمیر کا تنازع صرف ایک الیکشن کا تنازع ہے, یا پورے
انتخابی نظام پر عوام کے اعتماد کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے ایک پھر سے دھواں تقریر کی ہے, تو آئیے ذرا سنتے ہیں کہ اس تقریر میں انہوں نے ٹروتھ کمیشن کے حوالے سے اور بھی بہت کچھ کہا ہے, تو ذرا وہ سنتے ہیں. ٹروتھ کمیشن کا تجویز ہے, یہ اب بلاول بھٹو زرداری کا تجویز نہیں رہا. آج آزاد کشمیر کا اسمبلی نے ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کی ریزولوشن پاس کیا ہے. آزاد کشمیر کا حکومت, آزاد کشمیر اسمبلی کا. میں پوچھنا چاہتا ہوں الیکشن کمشنر سے, آپ کیا نون لیگ کا الیکشن کمشنر ہو یا ریاست آزاد کشمیر کا الیکشن کمشنر ہو؟ 2 اگست سے پہلے فرسٹ فیز کی تمام فارمل کمپلینٹس کی کھلی سماعت کرے, پولنگ سٹیشن ریزلٹس اور بیلٹ اکاؤنٹس عوام کے سامنے لے کر آئے, تمام پولنگ میٹیریل اور الیکشن ریکارڈز سامنے لے کر آئے. اگر چوری نہیں تو کیوں ڈر رہے ہو؟ اگر ڈاکہ نہیں تو پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ تو نے چوری کی, تو نے ڈاکہ مارا, تو پھر کیا لکھ لو, گارنٹی میرا لے لو, تیرا وفاقی حکومت کا الٹی گنتی تب سے شروع ہو جائے گا. تو نے میرے مینڈیٹ چوری کیا, تو نے میرے مینڈیٹ چوری کیا, میں آپ کے تخت کے لیے آ جاؤں گا. پاکستان پیپلز پارٹی ہے ہم بھائی, ہم یہ پی ٹی آئی کے ممی ڈیڈی والے نہیں ہیں. ہمارے پاس جیالے ہے. دوسری جانب ناظرین ذرا آپ کچھ بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے بھی. تحریک انصاف بھی ایک مرتبہ پھر خبروں میں ہے. عمران خان ریلیز فورس کا بڑا اعلان ہوا, لیکن پھر اچانک خاموشی کیوں چھا گئی؟ کیا حکمت عملی تبدیل ہو گئی ہے یا پارٹی کے اندر ہی اختلافات نے اس بیانیے کو کمزور کر دیا؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن ذرا پہلے سنتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی اس تمام تر صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور انہوں نے کیا کہا. آپ پہلے جا کے اپنے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گمزور صاحب سے پوچھیں کہ آپ کے قائد کیوں گرفتار ہے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا قائد جو ہے عمران خان جو ہے وہ کنوکٹڈ ہے اور نااہل ہے, جس کی وجہ سے میں نے استعفیٰ دیا تھا. وہ استعفیٰ میرا واپس لیا جائے, وہ آئین عدالت میں کھڑا ہے. اور آپ کے چیئرمین کے متعلق پہلے پی ٹی آئی تو واضح کرے کہ آپ کا چیئرمین جو ہے وہ کنوکٹڈ ہے, بانی چیئرمین, اور نااہل بھی ہے. آپ کے سابق وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں, ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں. تو آپ کس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں؟ اور احتجاج اس وقت جائیں جنہوں نے سزائیں دی ہیں, عدالتوں نے سزائیں دی ہیں, عدالت سے جا کر اس کو رہا کریں. روڈوں پہ, اسٹیڈیم میں ان سے کو رہائی نہیں ملنی. لیکن اگر آپ نے اپنے وہ ایک ایونٹ بنائیں, لیکن اس سے رہائی چیزیں نہیں ہو سکتی. تو آج انہی تمام تر سوالات کا جواب تلاش کریں گے کہ کیا آزاد کشمیر کے انتخابات نے ایک بار پھر انتخابی نظام پر نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں؟ کیا سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے الزامات سے آگے بڑھ گئی ہیں, بڑھ کر کوئی مشترکہ حل نکال سکیں گی یا نہیں؟ تحریک انصاف کی آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی, اور اس مسلسل سیاسی مہاجرائی میں سب سے زیادہ قیمت آخر کون ادا کر رہا ہے, سیاسی جماعتیں یا پھر عام پاکستانی؟ انہی اہم موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میرے معزز مہمان. آپ سے میں ان کا تعارف کراتی چلوں. ہمیں جوائن کیا ہے راشد ہاشمی صاحب, جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے, ایڈوائزر ٹو سی ایم. ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایڈوکیٹ اشتیاق احمد خان صاحب, ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر مولا بخش چانڈی. آپ تینوں مہمانوں کا بے حد شکریہ, اور آپ تینوں مہمانوں کو شو میں اپنے ویلکم کہوں گی. سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں مولا بخش چانڈی صاحب آپ سے, کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری نے پھر ایک دھواں تقریر کر دی ہے. مولا صاحب بتائیے گا, بلاول بھٹو نے تو بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری کیا گیا ہے, الیکشن کمیشن کو ثبوت بھی دے دیے, ویڈیوز بھی دی ہیں, لیکن نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. تو پھر سیدھا سا سوال سر یہی بنتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن کی جو ساکھ ہے وہ ختم ہو چکی ہے, اور اگر ایسا ہے تو کیا صرف احتجاج کریں گے یا نتائج تبدیل کرانے تک جائیں گے آپ لوگ؟ جی مولا بخش چانڈی صاحب موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ ٹھیک ہے, ہم رخ کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے دیگر مہمان ہیں. اشتیاق احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور راشد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.
راشد ہاشمی صاحب، پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ ثبوت بھی موجود ہیں اور الیکشن مٹیریل بھی ہے، عوام کے سامنے لایا جائے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ لوگ واقعی سمجھتے ہیں کہ سب کچھ شفاف ہوا ہے، کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، تو کیا آج آپ لائیو پروگرام میں یہ مطالبہ سپورٹ کریں گے کہ تمام متنازع حلقوں کا جو ہے ریکارڈ عوام کے سامنے رکھ دیا جائے؟ جی ثنا ہارون صاحبہ، پیپلز پارٹی والوں کا یہ وتیرہ کوئی نیا نہیں، پرانا ہے. اینڈ 127 سے بلاول بھٹو زرداری جن کے ابھی آپ جو نا چیختے چنگاڑتے کی جو تقاریر، بلکہ روتے ہوئے کی تقاریر میں یہ کہوں گا کہ آپ سنا رہی تھی اپنے عوام کو، انتہائی مذاقہ خیز انداز میں وہ گفتگو کر رہے تھے. ان کو میاں نواز شریف صاحب کے ایک ادنا کارکن، ہمارے بڑے بھائی ببر شیر جو ہیں، وہ عطا تڑر صاحب، انہوں نے 98,000 کے مقابلے میں انہوں نے 15,000 ووٹ لیے تھے وہاں سے. ان کی ٹھیک. پنجاب بھر میں تو کیا بلکہ پورے پاکستان میں ماں سوائے چند اضلاع جو ہیں انٹیریئر سندھ کے، ایون جی راشد ہاشمی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ ٹھیک ہے، ہم دوبارہ ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود جی ہیں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 راشد ہاشمی صاحب بولیے. جی میں سوری یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے جو نا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو چنگاڑ رہے تھے نا، ان کو تھوڑا سا میں یاد کراتا ہوں. یہ کوئی 1857 کی بات نہیں، صرف جمعہ 8 دن پہلے، 2 سال پہلے 2024 میں یہ 15,000 ووٹ لیے تھے انہوں نے صرف لاہور میں. اور وجہ صرف یہ ہے کہ ان کی کارکردگی جو پورے سندھ میں 3 ٹینیور سے ان کی کارکردگی وہ 0 نہیں مائنس ہے. 6 سال میں ان سے روڈ تک نہیں بن رہے. یہ وہاں پہ جب جاتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں کلوجی یونیورسٹی روڈ، آپ چلے جائیں کراچی کا بڑا مشہور و معروف روڈ ہے، اب وہاں پہ ایف ڈبلیو والے آ گئے ہیں. اگر وہاں پہ اگر کل کلاں کو 4-6 مہینے میں اگر روڈ بن جائے گا تو یہ دعویٰ کریں کہ لو جی ہم نے فلاں سڑک بنا دی. 6 سال تک ابھی تک ان سے وہ سڑک نہیں بنی. تو ان کو مجھے بتائیں کہ یہ کس منہ سے، کس کارکردگی کی بنیاد پہ انہوں نے 45 منٹ تقریر کی، انہوں نے 45 منٹ جو نا وہ اسی قسم کے بےہودہ الزامات لگائے بلاول زرداری صاحب نے. میں تو انہیں بھٹو نہیں مانتا خیر. اور اسی طرح کے انہوں نے جو نا وہ الزامات لگائے. اور جب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پہ گئی ہیں، انہوں نے 45 منٹ میں اپنے آدھے زیادہ پروجیکٹس گنوا سکیں، کیونکہ پروجیکٹس کی طویل لسٹ ہے اور جو کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنے مختصر ٹائم میں جو نا وہ عوام کو بتائے جا سکیں. تو میں ثنا صاحبہ آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کا حشر جو ہے وہ اب سندھ میں یہ ہے کہ ان کی کراچی میں، مجھے آپ کسی سے پوچھ کے بتائیں کتنی سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی کی، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ گھٹیا ترین کارکردگی. سر یہ الزام تو خیر پیپلز پارٹی آپ پہ بھی لگا رہی ہے. بہرحال آپ کا موقف آ گیا. میں آپ کی طرف دوبارہ آپ کا رخ کروں گی. ہمارے ساتھ ہمارے جو پی ٹی آئی کے مہمان موجود ہیں ایڈوکیٹ اشتیاق احمد صاحب، ان کی طرف رخ کریں گے. اشتیاق صاحب، آج پیپلز پارٹی وہی بات کر رہی ہے جو تحریک انصاف برسوں سے کرتی آئی ہے کہ ووٹ چوری ہوا، مینڈیٹ چرایا گیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب مسئلہ صرف کسی ایک جماعت کا نہیں ہے بلکہ پورے انتخابی نظام کا ہے؟ کیونکہ اب وہی بیانیہ پیپلز پارٹی کا ہے جو ماضی میں آپ لوگوں کی طرف سے ہم دیکھتے رہیں، اور وہ آج وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے. دیکھیں، میں نے تو عرض کرتا ہوں آپ سے کہ 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ کشمیر کے حالات اس چیز کے متقاضی نہیں تھے کہ وہاں پہ یہ الیکشنز جو ہے وہ اس وقت اس انداز میں کروایا جاتا، کیونکہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ایسی تھی. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کل عدم یا جوائنٹ ایکشن کمیٹی، وہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ راولہ کوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ میرپور کی طرف بیٹھے ہوئے تھے. ان کے اپنے اکارڈ کے مطابق یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اور ان کے مطالبات تھے. ان مطالبات کو منوانے کے لیے وہ وہاں پہ پروٹیسٹ لانچ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک. پھر جس طرح سے کشمیر ایک سینسٹیو ایریا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ملکی سالمیت سب سے پہلے ہے. اسی لیے پی ٹی آئی نے تب بھی اپنا نیریٹو یہ دیا تھا کہ یہ عوامی حکومت نہیں بنے گی بلکہ یہ چوائس پہ حکومت بنے گی، اور جو بندر بانٹ ہوگی ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ٹھیک. ہم نے اپنا نیریٹو دیا. اس بات کو آج پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہاں پہ ہماری سیٹیں چھین کے نون لیگ کو دی گئی ہیں. کیونکہ ہمارا نیریٹو پہلے بھی یہی تھا کہ پنجاب کی حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے
یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. یہ سارا فراڈ الیکشن ہے. اس فراڈ الیکشن کی وجہ سے ہی پاکستان تحریک انصاف نے اپنا بائیکاٹ کیا. کیوں بائیکاٹ کیا؟ کیونکہ جب الیکشن شروع ہوا تو اس وقت نہ الیکشن کمیشن نے ہمیں الیکشن لڑنے کی اجازت دی، ہائی کورٹ سے ہمیں بلے کا نشان ملا. تو یہ دونوں پارٹی اس وقت سٹ پٹا رہی تھی اور فوری طور پہ جا کے سپریم کورٹ سے عمران خان جو کہ دلوں پہ حکمرانی کر رہا ہے، اس وقت عوام میں سب سے مقبول لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے پورے پاکستان میں. اب دیکھیں، یہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کی حکومت صرف سندھ تک ہے، آپ کی حکومت صرف پنجاب تک ہے. یہ صوبائی کم از کم پارٹیز بن چکی ہیں اس وقت. یہ اپنے منہ سے تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں یہ کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سندھ میں یہ کر دیا. اب یہ جب صوبائی سطح پہ پارٹیز رہ گئی ہوئی ہیں تو ہم نے تب بھی کہا تھا کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے ہیں تو عمران خان کا بلے کا نشان جو قاضی فائز عیسیٰ نے چھینا تھا، اس کے بعد یہ یہاں کے الیکشن کمیشن نے چھینا، ہائی کورٹ نے ہمیں دیا. آج ہمارا کوئی ایک ورکر کہیں پہ کسی بھی ایک کانسٹیچوئنسی میں، کشمیر کی کسی ایک کانسٹیچوئنسی میں صرف ایک ورکر کھڑا کر دیں اور ان کا سب سے بڑا لیڈر وہاں کھڑا کر دیں تو ہمارا ووٹر، پی ٹی آئی کا ووٹر، اس کو ووٹ دے کے کامیاب اور کامران کروائے گا اور ان کی شاید ضمانتیں ضبط ہو جائیں. لیکن یہ دراصل اپنی اقتدار کے بھوکے ہیں. یہ ملک کے اندر معاشی استحکام کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، یہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے کام لیکن کرتے ہیں. اشتیاق صاحب، آپ اس پہ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ اشتیاق صاحب، بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جو پی ٹی آئی والے جو لوگ کہہ رہے ہیں الیکشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے منہ پہ ایک تھپڑ مارو اور ان سے کہو یہ بائیکاٹ شائیکاٹ کچھ نہیں ہوتا، اور عوام کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے، آپ ان کو ووٹ ڈالنے دیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں، یہ ڈکٹیٹرشپ والی یہ گفتگو جو ہے وہ کسی کو زیب نہیں دیتی. وہ پیپلز پارٹی والا کرے، وہ پی ٹی آئی والا کرے، وہ نون لیگ والا کرے. ہمارا محترم ووٹر ہے. ووٹر کے منہ پہ تھپڑ مارنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان کے ووٹ نہیں چاہیے، بلکہ آپ کو دھونس، ظلم، زیادتی، زبردستی آپ کو وہاں سے ووٹ لینا ہے. اور جو ووٹ نہیں دے گا پھر ہم خود ہی اپنے تھیلے بھر لیں گے. ہم خود ہی ان کے مینڈیٹ کو، عوامی حکومت نہیں بنے گی، یہ عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ حکومت نہیں بنے گی. یہ تو گولی کی نوک پہ حکومت بنے گی جو بھی یہ بنائیں گے، کیونکہ وہاں پہ کوئی فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہو رہے. لہذا ہم لوگ اس الیکشن کا حصہ اس لیے نہیں بنے کیونکہ جب عوام کی رائے سے حکومت نہیں بنتی تو پھر وہ باؤنٹی میں حکومتیں ملتی ہیں، وہ کسی کو لالچ میں ملتی ہیں، وہ کسی کو طاقت کے سر پہ ملتی ہیں. طاقت پہ بنائی گئی حکومت جو ہے وہ وہاں کی حکمرانی کا حق نہیں رکھتی. ڈیموکریسی میں تو کہا جاتا ہے بائی دا پیپل فار دا پیپل. یہاں کون سی بات ہے کہ آپ کسی ووٹر کو کہیں کہ اس کو تھپڑ مار کے تو آپ ووٹ لیں؟ ایسے نہیں ہے. یہ طاقت کے نشے میں شاید بھول جاتے ہیں کہ شاید جب ہمیں حکم ملے گا. ابھی زرداری صاحب شاید مجھے ابھی سننے کو ملا کہ جی محسن نقوی صاحب نے ان سے ملاقات کی ہے، کوئی مفاہمتی کردار ادا کرنے جا رہے ہیں. یہ گڈ کیپ بیڈ کاپ چل رہا ہے اور پھر اسی وقت یہ ایک دوسرے کے گلے میں پڑ جائیں گے اور اسی وقت ایک دوسرے کو گلے لگا بھی لیں گے. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن، پرانا وتیرہ ہے. پوائنٹ ٹیکن اشتیاق صاحب، پوائنٹ ٹیکن، آپ کا پوائنٹ آ گیا. راشد ہاشمی صاحب، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ کشمیر کے ایک الیکشن سے وفاقی سیاست بھی متاثر ہوگی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی کوئی بڑی سیاسی تحریک کھڑی کر سکتے ہیں یا یہ صرف انتخابی جذبات ہیں؟ کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ہی جماعتوں کی جانب سے تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں اور سخت ترین تنقید اور سخت ترین جملوں کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے. تو آخر یہ چیز جا کے رکے گی کہاں؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل فیئر الیکشن ہوئے، تو اگر دوبارہ الیکشن انہی حلقوں پہ کرنے کے لیے کہتے ہیں تو آپ لوگ راضی ہیں؟ جی راشد ہاشمی صاحب موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ ٹھیک ہے ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے مزید اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.
वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है अरबाब खज़र रियाज साहब ने, जो कि PMLN का ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा है। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका अरबाब साहब, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। आपको वेलकम कहेंगे शो में। अरबाब खज़र रियाज साहब, बताइएगा कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि कश्मीर के एक इलेक्शन से वफाकी सियासत भी मुतासर होगी। आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई कोई बड़ी सियासी तहरीक खड़ी कर सकते हैं पीपल्स पार्टी, या ये सिर्फ एक इंतखाबी जज्बात हैं और एक जज्बात में कई भी बातें हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों जमातों की जानब से बड़े सख्त तरीन तनकीदी बयानात का तबादला हो रहा है, सख्त तरीन अल्फाज का तबादला हो रहा है। क्या कहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मैं स्टेटमेंट्स देख रहा हूँ, बिलावल भुट्टो साहब की, उनके दीगर जो रहनुमा है उनकी, तो मेरे ख्याल में इन स्टेटमेंट से पहले उनको चाहिए था कि उनके पास जो आईनी ओहदे है, जो सदर मुमलिकत का होता है, जो चेयरमैन सेनेट है, गवर्नर है, बेनजीर इनकम सपोर्ट की चेयरपर्सन है, तो इन तमाम ओहदों से उनको मुस्तफी हो जाना चाहिए था अखलाकी तौर पर। लेकिन ना एक तरफ वो हमारे इत्तेहादी है, दूसरी तरफ वो जलसे जुलूसों में हमारे खिलाफ बातें करते हैं। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में भी यही हुआ कि वहां पर भी पूरी दुनिया ने देखा। देखिए, ये अब वो 93 वाली सियासत तो नहीं है ना, अब तो अवाम में शऊर भी आ चुका है, सब लोग समझते हैं। और सियासत तो आजकल जो है ना, वो जो रेडी वाले होते हैं उनको भी सियासत की समझ है कि सियासत क्या होती है। और इस वक्त गली गूचों में हर जगह लोग, जो 4-5 लोग खड़े होते हैं, वो यही बातें करते हैं कि ये एक नूरा कुछ की जारी है। ये देखिए ना, इससे हमारा इमेज खराब हो रहा है। हम पाकिस्तान के हुक्मरान जमात है, हम अपने मुल्क का इमेज बेहतर बनाना चाहते हैं, हमारी पार्टी का एक इमेज है, हमने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो नाम रोशन किया है। जिस तरह लेकिन अरबाब खज़र रियाज साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला एक ऐसी जमात से है जो, वो तो आपकी जनरेशन टू जनरेशन की बात करें कि नस्ल दर नस्ल धांधली के पैदावार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक इलेक्शन ऐसा नहीं है जो आप लोगों ने जो है वोट जीत कर, लोगों ने आपको, आवाम ने आपको वोट दिया, उसके बाद आप लोग जीतो। वो तो सीधे सीधे कहना है कि जो माजी में हमने देखा, और अभी भी ज़ाहिर है PTI के जो लोग हैं या जो भी उनकी क़यादत, वो कहती है कि फॉर्म 47 की हुकूमत है आपकी, और आज पीपल्स पार्टी भी उसी मौक़िफ़ पे आ गई है। और वो ये भी कह रहे हैं कि आपकी जमात का जो कायद वज़ीर आला बना तो धांधली की वजह से बना, पहली बार वज़ीर आज़म बना तो अज़हर खान केस की वजह से बना, तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बना तो RO इलेक्शन की वजह से बना, और आज जो वज़ीर आला मौजूद हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, वो जो है फॉर्म 47 वाले हैं। सर, तो फिर वो तो आप पे ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो देखिए, ये इल्ज़ामात लगा कौन रहा है? ज़रा मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो साहब को ज़रा अपनी माजी की तरफ जाना चाहिए कि उनके जो नाना थे वो डैडी किसको कहा करते थे। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, वो पूरी दुनिया को पता है कि वो किसको कहना चाहते थे, किसको कहते थे, और किस वजह से फिर इनकी हुकूमत बनी। और पाकिस्तान टूटने में जो किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अदा किया था ना, वो किसी और ने अदा नहीं किया है। ये आज पूरी कौम को बिल्कुल साफ अल्फाज में बता रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी इस मुल्क के साथ खैरख्वाह नहीं रही है। देखिए, हम ये बातें नहीं कहना चाहते थे, लेकिन अभी आप सिंध के हालात देखिए। सिंध में जो इनकी, ये मेरे ख्याल में तीसरी चौथी गवर्नमेंट है, और जो पिछले दिनों जो एक सर्वे हुआ है पूरी दुनिया का, जिसमें 4 बड़े शहर जो गंदे तरीन शहर है, उसमें चौथा नंबर कराची का है। तो जो एक कराची को ठीक नहीं कर सकते हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो मुझे तो समझ नहीं रही कि वो कश्मीर का किला किस तरह पता करेंगे। देखिए, ये तो लाहौर में एक जलसा कर रहे थे, जो मीनार पाकिस्तान का इंतखाब इन्होंने किया था, फिर वो जलसा चला गया कन्वेंशन में तब्दील हो गया और गवर्नर हाउस पे चले गए। गवर्नर हाउस पे भी 2000 लोग भी इकट्ठे नहीं कर सके। तो जो लाहौर का किला फतह ना कर सके, वो कश्मीर का किला किस तरह फतह करेंगे? और गिलगित बल्तिस्तान में जो इन्होंने करप्शन, जो इन्होंने धांधली की है ना, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो अरबों रुपए वहां पर खर्च हुए हैं, अब वो भी सामने आएंगी वो बातें। अब कोई बात किसी से पोशीदा नहीं रखी जाएगी। और गिलगित बल्तिस्तान में अगर हम फॉर्म 47 की पैदावार है, तो अगर हम चाहते तो गिलगित बल्तिस्तान में कोई एक सीट भी हमसे नहीं जीत सकता था, लेकिन हमने वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया। और कश्मीर में तो इनकी अपनी हुकूमत है, तो कश्मीर में हम किस तरह धांधली करेंगे? तो देखिए, जो टीम हारती है ये पूरी दुनिया को पता है। जब भी खेल के मैदान में या सियासत के मैदान में जो पार्टी या जो टीम हारती है, फिर वो धांधली के वो कहती है। तो पीपल्स पार्टी 10 तारीख तक इंतजार करे, अभी तो 2 मरहले। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया अरबाब खज़र हयात साहब, आपका पॉइंट आ गया। हमें ज्वाइन किया है हसन मुर्तज़ा साहब, जो कि सीनियर रहनुमा हैं
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। हसन साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर कश्मीर का मैंडेट चुराया गया तो वफाक में आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। क्या ये सिर्फ एक सियासी दबाव बढ़ाने की कोशिश है या वाकई आप लोग समझते हैं कि इस मामले को वफाकी सियासत का इशू बनाया जा रहा है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, वफाक अपनी इकाइयों की वजह से ही वफाक होता है। अगर आपकी इकाइयां मजबूत हैं, इकाइयां जो है वो पुरअमन है, इकाइयों को उनके हकूक मिल रहे हैं, तो वही वफाक मजबूत होता है। वफाक कैसे ये समझेगा कि उसकी इकाइयां जो है वहां पे मैंडेट का एहतराम न किया जा रहा हो? लेकिन इसमें तो कोई ऐसी दो राय है ही नहीं है। हमारा कौन सा कोई गलत मुतालबा है? हम कहते हैं कि इन हलकों के अंदर धांधली हुई है। हम उनके एविडेंस हमारे पास है, वीडियोज हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वो तमाम तर चीजें मौजूद हैं। उसकी इंक्वायरी करवा ली जाए। अब उसका जवाब दिया जाता है जी कि आपको जीबी की हमने मुबारक दी थी। तो जीबी में तो हमारे साथ वहां भी धांधली हुई। वहां तो मुस्लिम लीग नून की सिर्फ एक सीट थी ग्राउंड पे, और कहीं पे थी ही नहीं। आपने वहां पे 4 सीटें दे दी उनको। तो पीपल्स पार्टी ने उल्टा शोर मचाना था। आप हमें उल्टा कह रहे हैं, हमने वहां भी सब्र किया। अब यहाँ पे हम कारकुनों को सीने पे गोलियां भी खाएं, अपना हक भी ना मांगे। हम कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। हम तो पुरअमन लोग हैं, पुरअमन जदोजहद कर रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं। ठीक। अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, लेकिन एक बात यह है कि ज़ाहिर है आप लोग आपकी सपोर्ट से ही हुकूमत बनी है, तो सर तो फिर अगर हुकूमत से आप लोग अलहदा हो जाएं तो हुकूमत तो ख़त्म हो जाएगी। तो सर इतना ही अगर मामला, और आप लोग कह रहे हैं फॉर्म 47 की हुकूमत है ये और धांधली से आए, तो सर आप लोग हुकूमत का साथ छोड़ दें। लेकिन आपने किसी शो में बैठ के एक बयान दिया है कि आप हल्फन कहते हैं कि अल्लाह करे ये जो शादी ख़त्म हो जाए, ज़बरदस्ती की जो ये शादी हुई है इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। देखिए, हम नेचुरल लाइन्स है, हम तो कारकुन हैं, हम तो अपनी क़यादत के फैसलों को तस्लीम करते हैं, मानते हैं। हम मजबूरी में बैठे हुए थे, ये कोई खुशी का इत्तेहाद नहीं था। हम तो कहते हैं जी ये खत्म हो जाए, और हमारा तो मुस्लिम लीग से जाती झगड़ा नहीं है। हमको उनके बारे में, हमारी सियासत गालन गलोच की नहीं है। हमने कभी पीपल्स पार्टी ये नहीं कर सकती। हम सियासी इत्तेहादी हैं, हम अलहदा भी हो गए, इज्जत एहतराम के साथ होंगे, और जो हमारा एक जमहूरी हक है उसकी हम बात करते रहेंगे। उस पर तो मेरे ख्याल में किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए। और उनकी तादाद पूरी है कौमी असेंबली के अंदर, वो पीपल्स पार्टी के बगैर भी हुकूमत बना सकते हैं, रह सकते हैं, तो वो बना लें, अपना करें। अब तो कहते हैं कि हम उस गुनाह में तो शामिल ना हो। ठीक है, ठीक है। इश्तियाक साहब, अगर आज हुकूमत और पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं तो क्या तहरीक इंसाफ जो है वो इस तनाज़े से ज़्यादा फ़ायदा उठाएगी, या आपकी पार्टी जो है इंतखाबी इस्लाहात पर मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करेगी? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो आप लोग आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, जो आपकी पार्टी का बयानिया रहा है नून लीग की हुकूमत को लेकर, वही आज पीपल्स पार्टी का भी है। देखें, ये हर पाकिस्तानी का ये मुतालबा है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत फिलफौर ख़त्म होनी चाहिए। अभी PMLN के साथी कह रहे थे कि अखलाकी तौर पे इनको रिज़ाइन करना चाहिए पीपल्स पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों से। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अखलाकी तौर पे तो आज से 3 साल पहले ही इन दोनों पार्टीज को ये तस्लीम कर लेना चाहिए था कि ये मैंडेट हमने छीन के दिया जा रहा है। ये दोनों का कोई आईनी कानूनी इस्तेहकाक नहीं था। लेकिन फिर हम कहते हैं कि जो भी हुआ, आज भी अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो, इसके अंदर मुआशी इस्तेहकाम हो, इसके अंदर पूरी दुनिया का आपके ऊपर एतमाद बहाल हो, तो एक ही हल है कि एक कंसेंसस के साथ इलेक्शन हो, और इलेक्शन में आईनी इस्लाहात की जाए। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को ख़त्म किया जाए,
عدلیہ آزاد ہو, ملک کے اندر کسی آر او کا الیکشن نہ ہو, کسی ایسے الیکشن کمیشن کا الیکشن نہ ہو, بلکہ عوام کی حق رائے دہی کو تسلیم کرتے ہوئے جو آج پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی گورنمنٹ بائی دا پیپل فار دا پیپل, یہ نہ بائی دا پیپل ہے اور نہ فار دا پیپل ہے, یہ ذاتی مفادات کے لیے حکومت ہے, یہ ختم ہونی چاہیے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کے ہمارے وزیر داخلہ صاحب کی ابھی سٹیٹمنٹ چل رہی تھی کہ جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں وہ تباہ ہو چکا ہے. بالکل, یہ آج ہمارے وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں. جی بالکل, ان کا بیان ہے. زرداری صاحب سے ملے ہیں تو پھر جب تباہ ہو چکا ہے تو اس کا حصہ کیوں ہے؟ بالکل, جب تباہ ہو چکا ہے تو اس کا حصہ کیوں ہے؟ رک کر لیتے ہیں. جی جی ہاں جی, بس یہی میرا کہنا تھا کہ خیراتی مینڈیٹ کے اوپر نہ پیپلز پارٹی کو بیٹھنا چاہیے اور نہ ہی پی ایم ایل این کو بیٹھنا چاہیے, جو کہ آج ہماری بات ثابت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. حسن مرتضی صاحب, بلاول بھٹو نے ٹروتھ کمیشن کا مطالبہ کیا ہے. اگر کمیشن بن جاتا ہے اور اس کی رپورٹ آپ کے موقف کے خلاف آتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی اسے بھی قبول کرے گی, یا پھر صرف وہی کمیشن قابل قبول ہوگا جو آپ کے حق میں فیصلہ دے؟ کیونکہ جب جی بی میں الیکشن ہے وہاں آپ جیتے تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو منظور تھا, آج آپ کے خلاف آ گیا تو آپ لوگ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں, تو کیا کہیں گے سر؟ کمیشن کو سمجھ ہی نہیں پائی, ہم نہیں رہے کہ وہ ہمارا حق ہے یا کسی کا حق ہے. ٹھیک, ابھی تو واقعی حکمیت کی بات کر رہے ہیں کشمیر کی, کہ ان کو ان کا اگر کمیشن یہ سمجھتا ہے, وہ کمیشن غیر جانبدار ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کشمیریوں کی کے فیصلے اسلام آباد سے ہو, کشمیر کے لوگ ان میں شامل نہ ہو, تو ٹھیک ہے. اگر کشمیری نہیں چاہتے کہ ان کے فیصلے وہ خود کرے تو بے شک اسلام آباد سے آپریٹ ہوتے رہے. اس میں پیپلز پارٹی کا موقف کیا درست اور کیا غلط ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت تک پیپلز پارٹی کشمیر میں نہیں گئی اس وقت تو وہاں پہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں تھی, الیکشنز کا پتہ ہی نہیں تھا. اس جمود کو توڑا ہی پیپلز پارٹی نے. پیپلز پارٹی نے وہاں جا کے کہا کہ یہ ساری دنیا سے جو ان کا رابطہ منقطع ہے, ان کا انٹرنیٹ تو بحال کرو, یہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی تو کر سکے, لوگوں کو پتہ تو چل سکے. اس میں پیپلز پارٹی کا کون سا مختلف موقف تھا؟ اگر وہ یہ نہیں چاہتے تو وہ اس کے خلاف فیصلہ دیں گے. ہم تو کمیشن چاہتے ہیں جو ان کی مرضی سے بنا ہوا ہو, جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا ازالہ ہو. ہم تو پیپلز پارٹی اس میں اپنا فائدہ نقصان تو سوچ ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے. ارباب خضر ریاض صاحب, آپ نے گفتگو سنی obviously حسن مرتضی صاحب کی, لیکن ذرا ایک چیز بتا دیجیے گا کہ 2.5 سال کی کچھ خبریں تھیں جس کو اب obviously اس کو کنفرم بھی کیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہ 2.5 سال کی بات ہوئی تھی کہ 2.5 سال حکومت مسلم لیگ نون کرے گی اور 2.5 سال جو ہے وہ پیپلز پارٹی کرے گی. یہ ارینجمنٹ ہوئی تھی, لیکن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ اس ارینجمنٹ سے انہوں نے اگری نہیں کیا کیونکہ وہ پی ایم ایل این کی حکومت کی لیجیٹیمیسی پر شک ہے انہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسے میں قانونی طور پہ حکومت مانتا ہی نہیں ہوں, اور جبکہ انہیں وزیر اعظم کی سیٹ کی آفر بھی دی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے کیوں ایکسیپٹ نہیں کیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اس گورنمنٹ کو لیجیٹیمیٹ ہی نہیں مانتا. مختصر جواب دے دیجیے گا تاکہ میں شارٹلی پھر ایک دوسرے ٹاپک پہ بھی بات کرنی ہے ہم نے. نہیں, اس پہ جب انہوں نے اپنا موقف دے دیا ہے, اب میں چیئرمین کے موقف سے علیحدہ تو کوئی چیز نہیں کہہ سکتا. اس پہ جو موقف میرے چیئرمین کا ہے وہی موقف میرا بھی ہے. نہیں حسن مرتضی صاحب, میں ارباب خضر ریاض صاحب سے سوال کر رہی ہوں. جی ارباب خضر صاحب. دیکھیے جی, میں نے کہا کہ میرے جو پی ٹی آئی کے دوست تھے تو انہوں نے ہمیں پہ فارم 47 کا الزام لگایا ہے, تو پہلے وہ اپنے گریبان میں جائیں گے کہ خیبر پختونخوا میں تیسری مرتبہ ان کو قوم سے 39 کی گورنمنٹ دی گئی ہے اور تیسری مرتبہ ان کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے, جبکہ 2018 کے الیکشن بھی ہم سے چھین کر ان کو دے دیا گیا تھا. دیکھیں اگر ہم اس کے پیچھے پڑیں گے تو یہ بات پھر بہت دور تک چلی جائے گی. اور حسن مرتضی صاحب کی میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم کولیشن میں اچھا گورنمنٹ چلانا چاہتے تھے, کیونکہ ہمیں اس وقت
جو سب سے بڑے دو چیلنجز کا سامنا ہے وہ ہے دہشت گردی، کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، لیکن اس جانب کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا ہے. ہر کسی کو اپنے اقتدار کی پڑی ہوئی ہے، ہر کسی کو اپنی وزارت عظمیٰ کی پڑی ہوئی ہے، لیکن اس جانب کوئی بھی توجہ نہیں دے رہے کہ ہم خیبر پختونخوا میں لاشیں اٹھا کر تھک گئے ہیں. ایسا کوئی دن نہیں ہے جب ہمارے سیکیورٹی اہلکار شہید نہیں ہو رہے ہیں. ہم صبح گھر سے نکلتے ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم شام کو گھر واپس لوٹیں گے یا نہیں. یہ یہاں کے حالات ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا. ارباب خضر ریاض صاحب، اشتیاق صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ عمران خان ریلیز فورس کا اعلان ہوا ہے، کارکنوں میں بڑا جوش بھی نظر آ رہا ہے، لیکن پھر اچانک خاموشی کیوں ہو گئی ہے؟ کیا حکمت عملی تبدیل ہوئی آپ لوگوں کی، یا پارٹی کے اندر ہی اس پر مکمل اتفاق نہیں تھا؟ کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی جب وہ انہوں نے ان کے جو لوگ انہوں نے اکٹھا کیا، انہوں نے کہا 50,000 لوگ تھے، وہ کہاں ہیں؟ آپ کے MP MNA ساتھ ہی نہیں، ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، تو ہم بہنیں اکیلے کیا کر لیں گی؟ تو سر، آپ کی پارٹی کے اندر ہی بڑے اس حوالے سے کافی دو رائے رکھتے ہیں لوگ اور اختلافات بھی ہیں. تو پھر یہ آپ لوگ کیا واقعی جو 5 اگست کا جو جلسہ ہے وہ بڑا آپ لوگ کیا واقعی کوئی ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں؟ اور واقعی جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ لوگ احتجاج کی آپ نے کال دی ہے آپ نے 5 اگست کو، تو وہ آپ لوگ کا کامیاب ہوگا؟ لوگ نکلیں گے آپ لوگ کی اس کال کے اوپر لبیک کہیں گے؟ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ کارکن جو ہے وہ PTI کا، وہ جسٹس فار عمران خان، ریلیز فار عمران خان، جسٹس فار عمران خان کی جو بات ہم نے کی ہے نا، وہ اس لیے کی ہے کہ عمران خان خود بھی اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ ہم نے ان عدالتوں میں جانا ہے اور ہم نے ان سے انصاف لینا ہے. یہ سیاسی جھوٹے کیس میرے خیال اب بنائے گئے ہیں. اب جہاں تک بات ہے 5 اگست کے احتجاج کی، تو گلی گلی کوچا کوچا آپ نے KP کے اندر صرف دیکھا بہنیں گئی ہیں، تو وہاں پہ کس طرح عوام کا سمندر جو ہے امڑ کے آیا. اب کون لیڈ کرے گا، کون نہیں لیڈ کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان کا ہر کارکن جو ہے اس جلسے کو لیڈ کر سکتا ہے، اس ریلی کو لیڈ کر سکتا ہے جس کے ساتھ وہ آ رہا ہے. جہاں تک چیئرمین صاحب کا کہنا ہے یا ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کا کہنا ہے، آپ دیکھیں علی امین گنڈا پور بھی پروٹیسٹ لے کے آئے، اسلام آباد تک آئے، لاشیں اٹھا کے لے کے گئے. اب ظلم اور زیادتی اور طاقت کا جو استعمال ہے وہ ایک وتیرہ بن گیا ہے اس فارم 47 کی حکومت کا. یہ ظلم کر کے، لوگوں کے بربریت کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ آواز کو دبا لیا جائے گا. اس طرح سے آواز دبتی نہیں بلکہ اور طاقت سے ابھرتی ہے. جتنا آپ طاقت سے کسی چیز کو دبائیں گے اتنی خان لیکن اشتیاق صاحب، جو ناقدین ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے بار بار آپ نے کہا کہ جی ہم احتجاج کی کال بھی دی آپ نے، لیکن وہ کراؤڈ آپ جمع نہیں کر پائے. تو بس شارٹلی 1 لائنر بتا دیجئے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میری بات سنیں، عوام کا سمندر ہمیشہ آیا، اس کا رستہ روکا گیا. رستہ روک کے کاٹ کے اگر وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی 1 لاکھ بندہ ڈی چوک پہ گیا تھا، تحریک انصاف کس سے پارینہ بن چکی ہے. یہ لوگ کچھ بھی بول دے، 5 اگست کو کچھ نہیں ہونے والا ہے. ان کے ساتھ 2000 لوگ بھی نہیں نکلیں گے. ارباب خضر ریاض صاحب، وشال یوسفزئی نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ جو ہے لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دیں تو پھر آپ کو دن میں تارے دکھا دے گی PTI. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. PTI کی تو سیاست ختم ہو چکی ہے نا، وہ تو اب کس سے پارینہ بن چکی ہے. وہ تو کوئی پولیٹیکل جماعت تھی ہی نہیں، وہ تو ایک فین کلب تھی، ایک سوشل میڈیا پارٹی تھی، اور اب اس کا خاتمہ ہو چکا ہے. اور 5 اگست کو پوری دنیا دیکھ لے گی کہ ان کا کیا حال ہوگا. میں آپ کو آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں، ان کے ساتھ 2000 بندے نہیں نکلیں گے. 2000 بندے، یہ آپ اپنے ساتھ ریکارڈ کر لیں. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ ایڈوکیٹ اشتیاق احمد خان صاحب آپ کا، اور ہمارے ساتھ حسن مرتضیٰ صاحب موجود تھے، اور ارباب خضر ریاض صاحب. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت خیال. اللہ حافظ.